अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर जानी शो में जानिसार ख़ान की तरफ से आप लोगों को वेलकम। मुझसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से और यहाँ पर भी यूएस में भी काफ़ी लोग ऑलराउंडर के बारे में पूछना चाहिए कि कैसा ऑलराउंडर होना चाहिए और हमें क्या क्या काम करना चाहिए और कि हम सक्सेसफुल रहें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं बॉलिंग बैटिंग के हवाले से, क्रिकेट की कोचिंग के हवाले से, अपॉर्चुनिटी यूएस में क्या है। बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने अप्रोच किया, पुराने नए। तो एक मैं इंगेज रहता हूँ, टाइम देने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं सिर्फ बात करूँगा ऑलराउंडर कैटेगरी की, ऑलराउंडर कैसा होना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशन होती है टीम के अंदर, और ऑलराउंडर से कप्तान कैसे काम ले सकता है, कोच मैनेजर कैसे काम ले सकता है, और टीम की जो कि जिताने में जिसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ऑलराउंडर एक ऐसी कैटेगरी कि ऑलराउंडर मैच भी जिताता है और मैच भी हराता है। बहुत सारे हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं, क्योंकि और उसको एक डबल दोनों एंगल से उसको फेवर होती है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। एक प्लेयर की जो क्वालिटी होती है ऑलराउंडर की, वो यही होती है कि अपने आप को, वो सिचुएशन को, अपने आप को सबसे पहले तो वो देखे कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ या बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। ऊपर बैटिंग करता हूँ, ओपनर बैट्समैन या वन डाउन हमने देखे भी हैं। ग्रेट जैक कैलिस की बहुत बड़ी मिसाल है कि नंबर पे खेलते थे अपने थ्रू आउट कैरियर में, ऊपर नंबर पे, नीचे आके जब बॉलिंग पे आते थे तो वो वैसे डिलीवर भी करते थे। और ऐसे ग्रेट भी रहे, कपिल देव भी रहे हैं, इमरान खान भी रहे हैं, जैक कैलिस भी रहे हैं, और ऐसे शेन वॉटसन भी अभी रिसेंट टाइम में, पांड्या भी उभरते हुए। अगेन वही सिचुएशन आ गई थी मौजूदा वर्ल्ड कप में, जो पांड्या ने आखिरी ओवर किया तो उस पर एकदम से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच जिताने और हराने वाली सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पर डिसीजन जो होता है वही अच्छा ऑलराउंडर जिता सकता है, जिसको जिसको पता हो और वो गुजरा हो बार बार, और पिछले हालात में भी उसने देखा हो सब कुछ, तो उसके लिए आसान हो जाता है। कंट्रीब्यूशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, ऑलराउंडर की कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए। ऑलराउंडर की कंट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए, अगर शॉर्ट फॉर्मेट है, T20 खेल रहे फॉर एग्जांपल, और अगर वो ओपनिंग बैट्समैन है और वो दो से तीन ओवर निकाल देता है, डिपेंड करता है कि वो स्पिनर ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑर्डर में। मैं आपको फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की बात करूंगा कि इनसे काम कैसे लिया जाता है। चलें, तो कंट्रीब्यूशन के हवाले से कि ऑलराउंडर की क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अगर वो ओपनिंग बैट्समैन है तो उसका काम है कि पूरे मैच को लेके चले। बॉलिंग आएगी तो वो 2 या 3 ओवर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 ओवर होते, ज़रूरत पे 4 ओवर भी कर देते हैं। अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो उसका नंबर जो होता है नीचे आता है, तो नीचे पे मैच फिनिशर होना चाहिए। उसको यानी स्ट्राइक रेट बहुत हाई रख के 20 से 25 रन ऐसे क्रूशल हालात में वो करे कि जहाँ से टीम को फ़ायदा पहुँचे। ये चीज़ें बेसिक आप लोगों को भी सबको पता है। अब कुछ ऑलराउंडर ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को कहते हैं कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, और अपने आप को परख ही नहीं सकी। एग्जांपल ऐसी है कि मैं यूएस अंडर 19 के ट्रायल ले रहा था या रीजन के, तो मैं ग्रुप्स में चेंज कर देता हूँ लड़कों की कि बैट्समैन एक तरफ हो जाएं, फिर उनको कट करके मैं कहता हूँ ओपनिंग बैट्समैन इधर हो जाएं, मिडल ऑर्डर इधर हो जाएं, लोअर मिडल ऑर्डर इधर हो जाएं। तो फिर मैं कहता हूँ बॉलर्स इस साइड पे, स्पिनर इस साइड पे। जब मैं कहता हूँ वो सब ग्रुप हो जाता है। जब मैं कहता हूँ ऑलराउंडर हो जाए, तो ऑलराउंडर जो है ना, वो सारे के सारा यूनिट जो है ना, वो इकट्ठे ही एक तरफ चला जाता है। और हर बंदा कहता है कि मुझे बैटिंग भी करनी है और बॉलिंग भी करनी है। हर बंदे को शौक़ होता है कि मैं बैटिंग भी करूं और बॉलिंग भी करूं। क्रिकेटर की नेचर है, लेकिन बच्चों को बताया जाए कि उनका रोल क्या होना चाहिए, इसी यंग एज से पता चले। ये बुक से नहीं आता, किताबी चीज़ों से, कोचिंग से नहीं आता। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इसको देखना पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है कि किस बच्चे में कितनी डेप्थ है और ये कितना आगे जा सकता है। तो ऑलराउंडर की कैटेगरी तो ये होगी। कंट्रीब्यूशन के हवाले से मैच में उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। अगर लॉन्ग फॉर्मेट है, जो मुझे यूटिलाइज़ किया गया, मेरी एवरेजेस काफ़ी अच्छी थी इनिशियल जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट का शुरू किया। फिर बीच में एकदम से मेरी एवरेज भी गिरी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में वो
جو فوکس ہوتا ہے وہ یا 4 فاسٹ بالر یا 3 فاسٹ بالر 2 اسپنر ایسے کمبینیشن سے چلتے تھے. جب ان کو آل راؤنڈر ڈالنا پڑتا تھا تو پرابلم ہوتی. جب وہ گرین وکٹ یا ایسی سوٹیبل جو آل راؤنڈر کے لیے ہوتی تھی تو فار ایگزامپل ایک وکٹ گرین ہے تو مجھے اوپن یا ون ڈاؤن بھجوا دیا تھا تو سیکنڈ اننگ میں 7ویں نمبر پہ بھجوا دیا جاتا تھا, جو کہ ناسمجھ کوچز تھے جو جن کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے آل راؤنڈر سے کام لیا جاتا. ہاں میں نے بیسٹ آل راؤنڈر کو جو جن کو صلاحیت تھی جن کے ساتھ میں کھیلا اور میں نے اچھا پرفارم بھی کیا, ایک تھے وہ فروغ زمان صاحب, راشد خان صاحب اور ایسے اور مزید 2-4 لوگ تھے جو کہ بڑا انہوں نے کرکٹ کے حوالے سے بڑا کام کیا. ارشد خان ہو گئے, یہ بڑا اچھا. کبیر خان جو میں نے پشاور کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں اور جو PIA میں دیکھا تو میں راشد خان کا نام لینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. بعد میں آئے تھے ایسے اور کوچز بھی تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آل راؤنڈر سے کام کیسے لینا. آل راؤنڈر کا کام ہے ون ڈے کرکٹ میں 4 سے 6 اوور کرنا. نئے بال پہ آخری میرے جو سٹیجز تھے PIA کے لیے تو مجھ سے سرفراز احمد نے کام لیا تھا کہ نیا بال مجھ سے کراتا تھا, 4 سے 5 اوور شروع میں کرواتا تھا. اس کو پتہ تھا کہ میری پیس نہیں رہی تھی آخری میرے آنے سے پہلے, تو وہ پھر مجھے آخری اوور میں کبھی نہیں لاتا, ایک دفعہ لایا تھا. اور باقی یہ ہوتا ہے کہ آل راؤنڈر کی بیٹنگ میں بھی ایسے کہ کون سے نمبر پہ جا کے یہ میچ فنشر ہے, یہ چھکا مار سکتا ہے, یہ سنگل ڈبل کر سکتا ہے, اسپنر کو اچھا کھیلتا ہے, فاسٹ بالر کو اچھا کھیلتا ہے, تو پھر ویسے ہی لوگ اس کو پک بھی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اچھے آل راؤنڈر کو فیلڈنگ میں کیسے یوز کیا جاتا ہے. فیلڈنگ میں ایسے یوز کیا جاتا ہے کہ جو جیک کیلس تھے, اگر ایگزامپل دیں, وہ لمبی اننگ کھیل کے آتا تھا, وہ سلپ کا بہت اچھا فیلڈر تھا, تو اس کی پرفارمنس کا اتنے 166 ٹیسٹ میچز کھیلے اور 13,000 کے قریب رنز کیے اور وکٹیں بھی کافی انہوں نے میرا خیال ہے 300-400 وکٹیں لی ہیں. تو وہ ریزن یہ تھا کہ وہ سلپ کا فیلڈر اچھا تھا, تو اپنی انرجی کو سیو کرنے کے لیے وہ سلپ وغیرہ میں کھڑے ہوتے تھے. اسی طرح فیلڈر بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے. اگر سلپ کے آپ اچھے فیلڈر ہوگے تو آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا. عموماً فیلڈنگ میں بھار زور زیادہ لگتا ہے اور انرجی زیادہ لگتی ہے. T20 میں تو پھر بھی چل جاتا ہے, لیکن فرسٹ کلاس یا ٹیسٹ کرکٹ میں یا آپ کی لسٹ اے کے میچز میں کافی زور لگتا ہے, تو آپ کو کلوزنگ فیلڈنگ پہ تھوڑا سا زور کم لگتا ہے, کیونکہ اتنی لمبی آپ کو وہ نہیں کرنی پڑتی. اسپیشلی جب آپ لمبی بیٹنگ کر کے ہیں, 150-200 رنز کر کے ہیں اور آپ باہر کھڑے ہوں, تو آپ کو اس سلپ کا فیلڈر بہت اچھا ہونا چاہیے. کلوزنگ سلپ کا گلی کا اسپیشلی, تو آپ کو انرجی بھی سیف ہوگی. تو یہ فیلڈنگ بالنگ کے حوالے سے میں نے کیا آل راؤنڈر کی کیٹیگری ہے, تو باتیں اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ کیسے, اور اس کو اپنے رول کو بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ آل راؤنڈر کو اپنے رول کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں بیٹنگ آل راؤنڈر ہوں یا بالنگ آل راؤنڈر ہوں. بڑے میں نے دیکھے ہیں آئے تھے وہ, جیسے عبدالرزاق ہو گئے, وہ آئے ایز اے بالر تھے اور بعد میں ایک میچ میں ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے ہم لوگ انگلینڈ انڈر-19, جب اینڈریو فلنٹاف آئے تھے ٹیم لے کے, اور اس میں رابرٹ کی وغیرہ تھے, بڑے ٹیسٹ کرکٹرز بنے ان میں. تو عبدالرزاق نے 2 میچز میں بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی, وہیں پہ ہی اس کا نام بنا تھا ایز اے آل راؤنڈر. لیکن اس سے پہلے جب پاکستان کے لیے ڈیبیو کیا تھا 96 میں, 97-96 میں ویسٹ انڈیز انڈر-19 کھیلنے کے بعد, تو وہ تھے فاسٹ بالر, اور جب وہ بالنگ کرتے تھے وہ 90 مائلز پہ تھے. تو آل راؤنڈر کی جیسے شین واٹسن تھا انیشیل اپنے سٹیجز میں, وہ ایز اے بیٹنگ آل راؤنڈر ایز اے بالر آیا تھا. وہ بالنگ 140 پہ یعنی 85 پہ بالنگ کرتا تھا, بعد میں ایسے اس کو کر کے بیٹنگ آل راؤنڈر بنا دیا گیا. تو ایسے چینج کرتے رہتے, کیونکہ آل راؤنڈر کا کام ہی بڑا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے, اور میچ جتانے میں بھی ہرانے میں بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے. لیکن عموماً آل راؤنڈر کو یہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وکٹیں بھی مل جاتی ہیں اور وہ بھی ہو جاتی ہے. ایک اچھے آل راؤنڈر کی کلاس یہ ہے کہ لمبی اننگ کھیلے. اگر اوپر بیٹنگ کرتا ہے تو اس کو 100 رنز کا پلیئر ہونا چاہیے. اگر وہ بالنگ آل راؤنڈر ہے تو اسے 5 وکٹیں لینی چاہیے اور نیچے سے 30-40-50 رنز کرنے والا پلیئر ہو. تو ایسے اپنے آپ کو کیٹیگرائز کریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرا رول کیا پلے کر سکتا ہوں, ٹیم کی جتانے میں میرا رول کیا پلے ہے. تو ہر پلیئر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ویک اینڈ اسٹرینتھ کے حوالے سے,
اور فزیکل فٹنس کے حوالے سے جو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ باڈی لینگویج عمران خان کی طرح ہونی چاہیے اس کی. جو لوگ کم کام کرتے ہیں اپنی ویلاسٹی پہ، انڈورنس پہ، اپنی فلیکسیبلٹی پہ، اپنی سپیڈ ایجیلٹی پہ، تو آل راؤنڈر کو ڈبل کام کرنا پڑتا ہے. اور پلس اس کو ریہیب بڑی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کوئی بھی سیزن چل رہا ہوتا ہے، کافی ٹریول ہوتا ہے، ہیکٹک ہوتا ہے، ڈبل پریشر آتا ہے. اور اسپیشلی فاسٹ فارمیٹ میں تو بالنگ بھی کرنی ہے، بیٹنگ بھی کرنی ہے. لیکن آل راؤنڈر کے پاس ایک آپشن ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپشن پہ اگر اپنی کمانڈ رکھے اور اپنے آپ کو مینٹلی پورا ان رکھے تو کافی میچز جتا سکتا ہے، ٹیم کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ تھا میرا آج آل راؤنڈر کی کیٹیگری کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کہ کیا ہونا چاہیے. اور اس میں بہت سارے گریٹ آل راؤنڈرز ہیں پاسٹ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کپل دیو، عمران خان. ایک ٹائم میں کپل دیو وہ عمران خان کی بہت چلتی تھی، وہ 100 کرتا تھا، یہاں بھی 100 ہوتا تھا، یہاں 5 آؤٹ ہوتے تھے، وہاں بھی 5 آؤٹ ہوتے تھے. تو ایک پروفیشنل وہ جو کمپٹیشن تھا، ہیلدی کمپٹیشن، لیکن دونوں آپس میں بڑی رسپیکٹ سے بھی ملتے تھے. اور اب یہ پھر بعد میں جیک کیلس آئے، اور آج کے دور میں پانڈیا ہیں. ایسے اولڈ بھی بہت سارے آل راؤنڈرز ہیں جو کہ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں. لیکن یہی میرا مشورہ تھا ینگسٹرز کو. اور پاکستان میں جو کرکٹ چلانے والے ہیں، تو پاکستان کی کرکٹ کو اس ٹائم پہ آل راؤنڈرز کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو نظر شناخت لوگ ملنے چاہیے جو کہ آل راؤنڈر کی کیٹیگری کو سمجھیں. عامر سہیلی یہاں پر آئے تھے، اور عامر بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ آل راؤنڈر کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں اور پک کیسے کرتے ہیں، اس کو آگے کیسے لائیں. لوگ عموماً بیٹنگ بالنگ پہ ہی کانسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آل راؤنڈر جو ہے وہ جو پاکستان میں آل راؤنڈرز ہیں اس کو بنائیں. اور اس میں یاسر عرفات بھی ہیں، ان سے کام لیں. وہ انہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں، کرکٹ ہے، انہوں نے کام کیا ہوا ہے. عبدالرزاق ہیں، اظہر محمود تو آلریڈی ٹیم کے ساتھ ہیں. اور تو یعنی ان کو نیچے گراؤنڈ کراس نیچے والی لیول پہ جا کے سٹی سے سٹی، ڈویژن ٹو ڈویژن پاکستان کرکٹ بورڈ کو ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے ہیرے جو ہیں اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر اسے تراشنا پڑتا ہے، اس کو ریفارم کر کے دنیا کے سامنے لانا پڑتا ہے. وہی آپ کو جتا سکتا ہے. اس ٹائم پہ بہت اشد ضرورت ہے پاکستان ٹیم کو آل راؤنڈر کی، اچھے آل راؤنڈر کی، ایٹ لیسٹ 4-5 کیٹیگری میں ہوں، 2 انڈر 19 میں اور 2 اوپر ہوں، اور A ٹیم میں ہونے چاہیے. تو اس کی پوری کیٹیگری ہوتے. ہمارے جو بیسٹ ٹائم تھا پاکستان کی، جو ہسٹری کی بیسٹ ٹیم بنی تھی 99 ورلڈ کپ کی، تو اس میں آل راؤنڈر جو تھے وہ وسیم اکرم تھے، ساتھ میں اظہر محمود اور عبدالرزاق تھے. تو 3 تو بالنگ آل راؤنڈر تھے ہی تھے. تو پھر اس کے بعد انڈر 19 میں بھی ایسے آل راؤنڈرز تھے. تو ایک بہت بڑی لائن تھی آل راؤنڈرز کی. ڈھونڈنا پڑے گا تو کافی ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے. تو یہی ہے. اور آل راؤنڈر پہ آپ سکلز پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر بڑے سینسٹیو بھی ہوتے ہیں آل راؤنڈر، تو یہ یاد رکھیں کیونکہ دونوں چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. ایک رائٹ مائنڈ سیٹ کا کوچ چاہیے ہوتا ہے، بک والی کوچنگ نہیں چاہیے ہوتی. خدا کے لیے یہ لیول 1 لیول 4 لیول 6 والی کوچنگ نہیں ہے. پریکٹیکل کوچنگ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہاں، آپ لوگ ان سے ایکسپیرینس لے سکتے ہیں اور بہت فائدہ ہوگا پاکستان کرکٹ کو. تو میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کریں آج. اور مجھے پتہ ہے کرکٹ میں کوئی بھی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی کھیلتا ہے تو کرٹکس بہت ہوتے ہیں. آپ بھی اوپن ٹو ڈسکس ود می اینی ٹائم. اگر مجھے قائل کر سکتے ہیں تو I'm open for it as well. اور تھینکس، آپ لوگ بڑا پازیٹیو رسپانس دیے پچھلے سال کچھ ہفتوں میں. اور ابھی میں اور مزید ویڈیو بناؤں گا کرکٹ کے حوالے سے، اور بھی بڑی چیزیں کر رہا ہوتا ہوں، کوکنگ کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو.